बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबाए किराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं और हम सर्फ भाई को पढ़ रहे थे और हमने गुज़िश्ता सबकों के अंदर अबवाब के मुतालिक पढ़ा था। आज हम एक और गर्दान की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। अबवाब पे इन गर्दानों को मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह फिर से दोबारा बहस करेंगे जो हमने मज़ीद आगे अबवाब को पढ़ना है। हमने कहा था कि सही सुलासी मुजरद के कुल 6 बाब हैं और बाब की तारीफ़ बताई थी और उन बाबों को पहचानने का तरीका पड़ा था कि कैसे पहचानते हैं, मुंजिद को लुगत से लफ्ज़ को कैसे ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, इसकी हमने वहाँ पे तफसील पढ़ी थी। आज हम जो है अमर, हाजिर, मालूम की जो है गर्दान पे बहस करेंगे। अमर, हाजिर, मालूम। अमर हुक्म को कहते हैं, हमने पढ़ा था। और यहाँ क्या होता है कि ये एक फ़ेल होता है जिसके ज़रिए आप अपने सामने वाले यानी जो आपका मुखातब है और जो आपके सामने हाजिर है वही फ़ाइल भी होता है, यानी वो काम करने वाला होता है उस काम का, उससे आप किसी चीज़ का मुतालबा करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। यानी वो फ़ेल होता है जो आप फ़ाइल, मुखातब जो आपका जिससे आप खिताब कर रहे हैं उससे आप काम करने का, किसी की चीज़ के करने का मुतालबा करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। अब अरबी ज़बान में अमर बनाने का तरीका क्या है, अमर की गर्दान कैसे होती है, हमने अरबी ज़बान के आसान कायदे में इसके बारे में जो 6 सीगे थे, हमने हाजिर के 6 सीगे वो हमने पढ़े थे। इसके भी होते 14 सीगे हैं, जिस तरह बकिया गर्दानों के होते हैं, जिस तरह 14 सीगे बनते हैं, 14 शक्लें बनती हैं काम करने वाले के हिसाब से। लेकिन क्योंकि आपको ये थोड़ा सा इसके अंदर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इंसान जब किसी चीज़ का मुतालबा करता है तो वो सामने वाले से करता है, तो हकीकत में अमर का जो ताल्लुक़ है वो हाजिर से होता है। जो आपके सामने नहीं है आप उसको कैसे हुक्म देंगे या अपने आप को किस चीज़ का हुक्म देंगे? लेकिन उसके सियग होते हैं, उसको हम चाहिए से ताबीर कर देते हैं, ख्वाहिश से ताबीर कर देते हैं। उस पर इंशाल्लाह हम अलहदा सबक में डिस्कस करेंगे। इसलिए इसको 2 हिस्सों में हम तकसीम कर देते हैं। गैब और मुतकल्लिम के सीगों को अलहदा गर्दान में शामिल कर लेते हैं और हाजिर को हम अलहदा गर्दान में शामिल कर लेते हैं। बाकी जितनी भी गर्दानें हैं उनके अंदर हम मालूम और मजहूल करके सबको इकट्ठा ले लेते थे। मालूम में भी 14 को ले लेते थे, मजहूल में भी 14 को ले लेते थे, गैब को, हाजिर को और मुतकल्लिम को। लेकिन अमर में हम क्या करते हैं? अमर में हम हाजिर को बिल्कुल अलहदा एक गर्दान में ले लेते हैं, क्योंकि हाजिर के सीगे और अंदाज में आते हैं और गैब और मुतकल्लिम के सीगे और अंदाज में आते हैं। लेकिन बहरहाल होती वो सारे ही 14 के 14 सीगे हैं। अमर के 14 सीगे बनते हैं लेकिन उनका अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। इस वजह से हम इनको 2 अलग-अलग गर्दानों में तकसीम कर लेते हैं। तो आज हम अमर, हाजिर, मालूम के बारे में पढ़ेंगे कि अमर, हाजिर, मालूम कैसे बनाया जाता है। तो बहुत ही आसान है। मैं फिर एक मरतबा आपको फ़ेल मुज़ारे की गर्दान पे वापस ले जाता हूँ। जिस तरह हमने जहद, नफ़ी जहद, नफ़ी मालूम, ठीक है जी, खाली नफ़ी, नफ़ी मुअक्कद, बलन, उनकी गर्दानें पड़ी थीं और वो मुज़ारे ही से बनती थीं। तो अमर, हाजिर, मालूम भी फ़ेल मुज़ारे से बनता है। मालूम से बनेगा, यानी फ़ेल मुज़ारे मालूम की यानी की गर्दान से बनेगा। और ये हाजिर के सीगे हैं, क्योंकि अमर हाजिर हम बना रहे हैं तो फ़ेल मुज़ारे मालूम के हाजिर के सीगे हम लेंगे सिर्फ़, क्योंकि ये अभी हम गैब के नहीं पढ़ रहे तो इसलिए फ़ेल मुज़ारे के हाजिर के सीगे लेंगे। तो हमारे पास पहला सीगा है हाजिर का, तदरेबो। तो यानी हाजिर का सीगा है, मारता है या मारेगा, तू एक मर्द, सामने वाले को हम कहते हैं। यानी हमने तदरेबो एक वहद मुज़क्कर हाजिर का सीगा ले लिया। अब हम अमर बनाते हैं। ये अमर का मैं आपको एक फ़ार्मूला बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। अमर इस तरीके से बनाया जाता है। तो आप अगर ये फ़ार्मूला याद कर लें तो आप कोई सा भी लफ्ज़ है मुजर्रद का, सही हो और मुजर्रद हो,
یہ قید اپنے ذہن میں رکھنی ہے. یہ جتنا بھی ہم ابھی گردانیں پڑھتے آ رہے ہیں یہ ابھی ہم صحیح کی اور ثلاثی مجرد کی پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم یہ تمام جو انداز یہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں سربائی کے اندر یہ ہم صحیح ثلاثی مجرد سے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو امر بھی یہ صحیح ثلاثی مجرد سے ہے. تو اب تدربو ہے تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آسان سی بات ہے. یہ جو فعل مضارع کے شروع میں حرف مضارع ہے تدربو سے لے کر آپ چلتے آئیں نیچے کتنے تک؟ تدربو، تدربان، تدربونا، تدربینا، تدربان، تدربنا تک، تدربنا تک، یہ جتنے بھی اس کے 6 صیغے ہیں تدربو، تدربان، تدربونا، تدربینا، تدربان، تدربنا. تو ان 6 صیغوں کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو شروع میں حرف مضارع آ رہا ہے اس کو ہم حرف مضارع کہتے ہیں. یعنی فعل مضارع کی گردان میں 3 حرف شروع میں یوز ہوتے ہیں، الف، تا، یا، نون، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں. ان کو اکٹھا کہتے ہیں حروف عتین. ان کو ایک نام دے دیتے ہیں حروف عتین. عتین، الف، تا، یا، نون، یعنی ان کا نام ہی ہم نے عتین، انہی 4 حروف کے مجموعے کو حروف عتین کہتے ہیں. یہی فعل مضارع کے شروع میں لگتے ہیں. ماضی سے ہم جب مضارع بناتے ہیں تو ماضی سے ہی مضارع بناتے ہیں تو اس کے شروع میں ان چاروں میں سے کوئی ایک یوز کر کے ہم بناتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے سب کے شروع میں یا تا، یا آ، یا نا لگا ہوا ہے. ید، تد، اد، ند، یعنی یہ شروع میں لگتے ہیں. تو یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے اب امر بناتے وقت جو یہ 6 حاضر کے صیغے ہیں ان 6 حاضر کے صیغوں میں شروع میں تا آ رہی ہے. تدربو، تدربان، تدربونا، تدربینا، تدربان، تدربنا. تا جو آ رہی ہے یہ حرف مضارع ہے، اس کو آپ نے حذف کر دینا ہے. حذف کا مطلب ختم کر دینا ہے، ڈیلیٹ کر دینا ہے، مٹا دینا ہے، ختم کر دینا ہے. اب جب میں نے تدربو کے اندر یہ تا جب ختم کی تو یہ کیا بن گیا؟ اس کی یہ شکل بن گئی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی دعات ساکن ہے، را پر زیر ہے اور با پر پیش ہے. اب کوئی بھی عربی کے اندر یہ ایک اصول ہے، کوئی بھی کلمہ ساکن سے سٹارٹ نہیں ہو سکتا. یعنی شروع میں ہی ساکن ہو، شروع میں ہی اس پر جزم پڑی ہو، سکون میں ہو، ساکن ہو، اس پر حرکت نہ ہو تو اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے. اس کی پڑھنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو کلمہ ہے اس کے شروع میں متحرک حرف ہونا چاہیے. اب یہاں پر جب ہم نے تا کو حذف کیا تو یہ ساکن بچ گیا، تو اب ہم نے اس کو متحرک کرنا ہے. تو یہ اب اصول اپنے پاس محفوظ کر لیں جو میں ابھی دے رہا ہوں. تو اس کے لیے ہم اپنے پاس سے الف لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن خالی یہ الف نہیں ہوتا، یعنی اب اس کو حرکت بھی دینی ہے کیونکہ پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ الف تو ساکن ہے، تو پھر ساکن کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک اور ساکن لے آئے تو الٹا ڈبل ایک مشکل سے نکلے دوسری میں پھنس گئے کہ اب تو 2 ساکن جمع کر دیے. نہیں، اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس الف کو ہم نے حمزہ بنا دینا ہے، یعنی اس پہ کوئی حرکت ڈالنی ہے. اب حرکت کا اصول سن لیں کہ حرکت کون سی ڈالنی ہے، یہ کیسے ہم فیصلہ کریں گے. تو یاد رکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مضارع ہے یہ کون سے ابواب میں سے ہے. جس طرح ہم نے پیچھے 6 باب پڑھے ثلاثی مجرد کے، ان کے کون سے بابوں میں سے ہے. اگر وہ ناصارہ ینصروں سے ہے یا کاروما یکرموں سے ہے، یعنی ان 2 بابوں میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر اس الف کو پیش دینی ہے. بس یہ اصول پکا ذہن میں رکھ لو، ٹھیک ہے. اگر وہ ان 2 بابوں سے ہے تو اس کو پیش دینی ہے. اور اگر اس کے علاوہ جو 4 باب ہیں، ضرب یضرب، فتح یفتح، نصر اپنا سمیع یسمع، حاسب یحسب، ٹھیک ہے، اگر ان سے ہے تو پھر اس کو زیر دینی ہے. اس کو جس طرح ابھی ضرب یضرب سے تھا تو الف کو میں نے کیا دی؟ زیر دی، کسرہ اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی زیر دے دی. تو یہ کیا بن گیا؟ اضربو. یعنی اگر یہاں پر باب فتح یفتح سے ہوتا تو بھی میں زیر دیتا، سامع یسمع سے ہوتا بھی زیر دیتا، حسیب یحسب سے ہوتا بھی زیر دیتا. لیکن اگر ناصر ینصر سے ہوتا تو میں اس کو پیش دیتا. یہ اصول اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے. باب کے حساب سے الف کی حرکت آئے گی، زبر نہیں آئے گی. 2 ہی حرکتیں آتی ہیں، یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے امر پہ. لیکن اب پیش اور زیر کا فیصلہ باب سے کریں گے. تو اب میں آپ کو ایک اور بھی اصول بتاؤں گا. یہیں پر ایک اور طریقہ بھی ہے
الف کو ضبط زیر یا پیش دینے کا۔ لیکن ابھی آپ اس طرف جائیں کہ یہ کام ہو گیا، یعنی اس اصول کو سامنے رکھ کے۔ اور ایک تیسری آپ نے تبدیلی کرنی ہے کہ جو پہلا صیغہ ہے اگر وہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے جہاں پہ حرکت ہے تو امر کے ہمیشہ آخر میں کیا آتی ہے؟ جزم آتی ہے۔ اس حرکت کو ختم کر دو، جزم بن جائے گی، تو یہ بن جائے گا اضرب۔ کیا بن جائے گا؟ اضرب۔ اب اگلے صیغوں میں کیا کرنا ہے؟ اگلے صیغوں میں بھی سیم یہی کام کرنا ہے۔ حروف مضارع کو ہٹائیں تو پہلا حرف ساکن بن گیا، یعنی تضربان ہے۔ اب آپ کے پاس اگر اس طریقے سے تضربان ہے اور تضربان کے اندر اگر آپ نے تضربان کے اندر تا ہٹائی تو کیا بنا؟ اضربا۔ اب یہاں جو ہے نا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنے بھی نون ہے نا آپ نے وہاں اب حرکت تو ہے نہیں، آپ نے جس طرح آپ نفی جہد میں، نفی موقت بلند میں آپ کیا کرتے تھے؟ نون گراتے تھے۔ تو امر کے بقیہ صیغوں میں پہلے صیغے میں جہاں حرکت ہے تو جزم دینی ہے آخر کو، اور جہاں نون ہے وہاں سارے نون گرا دینے ہیں، جزم اور نہیں آئے گی، بس نون گرا دینے ہیں۔ تو کیا بن جائے گا؟ اضربا۔ تضربون تھا تو اضربو ہو گیا، تضربین تھا تو اضربی ہو گیا، تضربان ہے تو اضربا ہو گیا۔ اور آخری جو چھٹا نون ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، چھٹا جو نون ہے اس کو آپ نے نہیں گرانا، بس آپ نے وہ کر دینا ہے اضربنا، یعنی اس نون میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی۔ جس طرح کہ ہم نے کہا تھا چھٹا اور 12واں نون جو ہے اس کا جتنی بھی جہد کی گردانیں تھیں ان میں نہیں گرتا تھا، تو یہ 12واں نون ہے اس حساب سے جو پچھلی گردانیں تھیں۔ تو یعنی اس نون کو آپ نے کچھ نہیں کہنا کیونکہ یہ جمع مؤنث حاضر کا نون ہے۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یہ دو نون پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی، تو یہاں پر بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو ایک بار پھر غور کریں گے آپ تو یہاں یہ امر بنانے کا آپ کے سامنے بہت آسان سا طریقہ نکل آئے گا۔ تو فعل مضارع کے میں نے 6 حاضر کے صیغے لیے اور ان سے میں نے امر ہی کے 6 حاضر کے صیغے بنا دیے، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ اور اگر یہ فاتح یفتح ہوتا تو افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا، اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمعا، اسمعنا، ٹھیک ہے، احسب، احسبا، احسبو، احسبی، احسبا، احسبنا۔ لیکن 2 باب جو ناصرہ ینصرو ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں اگر میرے پاس تنصرو ہے، تنصرو تو تا حذف کی، حمزہ لے آیا، الف لے آیا، تو الف کو میں نے کیا دی؟ پیش دی، کیونکہ میں نے کہا تھا ناصرہ ینصرو سے تو انصر، آخر کو جزم دے دی، انصر۔ اب یہ پڑھا جائے گا انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری گردان اس طرح اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرما، اکرمنا۔ تو یعنی یہ ایک اصول آپ کے سامنے آ گیا۔ 2 کام کرنے ہیں، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حروف مضارع کو ضبط کر دینا ہے، اس کی جگہ الف لے آنا ہے اور الف کو باب کے حساب سے زیر یا پیش کی حرکت دینی ہے، اور آخر کو حرکت اگر پہلا صیغہ ہے تو اس پر سے حرکت ہٹا دینی ہے۔ بقیہ جو صیغ ہیں جتنے بھی 5 صیغ ہیں ان میں سے جہاں جہاں نون ہے گرا دینی ہے، لیکن آخری جو چھٹے نمبر والا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اس میں نون کو نہیں گرانا۔ اس طرح کوئی بھی مضارع ہو، مجرد، ثلاثی مجرد سے کسی بھی باب سے ہو تو آپ اس سے امر چند سیکنڈوں میں یہ 6 صیغے حاضر کے بنا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ صرف بھائی کے صفحہ نمبر 39 پر یہ گردان موجود ہے۔ صرف کبیر، فعل امر حاضر معلوم، بے لام، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بے لام، کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے شروع میں لام نہیں آتا۔ یہ ہم انشاءاللہ غیب کے جب صیغے پڑھیں گے تو وہاں اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ بے لام اور با لام کا کیا مطلب ہے۔ فی الحال آپ نے اس کا نام رکھ دینا ہے صرف کبیر، امر حاضر معلوم، بس یہ ہم نے آج 6 صیغے بنائے۔ آپ کچھ لفظوں کو لے کر، جو کچھ لفظ میں نے پچھلے سبقوں میں دیے تھے، یا آپ عربی زبان کے آسان قاعدے سے کچھ لفظ اٹھا کے، یا جو آپ نے ماضی کے کچھ لفظ
غسل یغسلو اور اس طرح ترک یترکو، جتنے بھی خرج یخرجو یہ بنائے تھے ان تمام سیغوں سے آپ اس طریقے سے امر بنانے کی پریکٹس کریں اور ان اہم چیزوں کو نوٹ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے درس کے اندر مزید ہم امر کو ڈسکس کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔